बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क़ारीन इकराम। आप सब की खैरियत अल्लाह ताला से नेक मतलूब है। नॉवेल प्यासे समंदर का तीसरा हिस्सा आज हम शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। इमरान ने जूलिया के नंबर डायल किए, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब नहीं मिला। उसने सर को हल्की सी खफीफ जम्बिश दी, जैसे वो इस पर मुतमईन हो। फिर दूसरे ही लम्हे में प्राइवेट फ़ोन की घंटी बजी और वो सोने के कमरे की तरफ लपका। उस फ़ोन पर दूसरी तरफ से बोलने वाला ब्लैक ज़ीरो था। जी हाँ, रहमान साहब ऑफिस से निकले थे, ब्लैक ज़ीरो कह रहा था। लेकिन उनकी गाड़ी ख़राब हो गई, इसलिए उन्होंने घर वापस जाने के लिए टैक्सी मंगवानी पड़ी। कैप्टन ख़ाबर उस टैक्सी का ताक़ुब कर रहा है और से वो ट्रांसमीटर पर बराबर खबरें मिल रही हैं। टैक्सी बहुत तेज़ रफ्तारी से चैथम रोड पर जा रही है, यानी आप समझते ही हैं। ख़ाबर से कहो कि वो 35 के सेट पर इतला दे। 5 मिनट बाद, जल्दी करो, ग़ालिबन वो अपनी गाड़ी में ही होगा। जी हाँ, तब तो 35 के सेट पर भी इतला दे सकेगा। अच्छा, हरी आप। इमरान ने सिलसिला मुनक़ता करके बड़ी तेज़ी से लिबास तब्दील किया और फ्लैट से बाहर आकर कार में बैठा। डैशबोर्ड पर बाईं जानिब से एक स्विच दबाने से एक छोटा सा खाना नुमाया हो गया। उसके ऊपरी हिस्से पे जाली लगी हुई थी और निचला हिस्सा माइक्रोफोन के हॉर्न से मुशाबे था। कार चल पड़ी। इमरान की नज़र घड़ी पर थी। ठीक 5 मिनट बाद डैशबोर्ड पर ज़ाहिर होने वाले खाने से आवाज़ आई, हेलो हेलो, 35 पर कौन है? अली इमरान, MSc PhD ऑक्सन। दूसरी तरफ से क़हक़ह के साथ कहा गया, आप हैं? क्यों जनाब, कि आपके वालिद साहब भी बिल्कुल आप ही की तरह हैं। अगर वो मेरी तरह हो गए हैं तो मुझे खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। वो खुद ही मौत के मुंह में जा बैठे हैं। इमरान साहब, इस वक्त टैक्सी कहाँ है? चैथम रोड पर। अब मैंने अपनी गाड़ी उससे आगे निकाल ली है और गुमनुमा आईने में उसे देख रहा हूँ। ये बहुत अच्छा तरीका है, ताक़ुब का शुबा नहीं किया जा सकता, लेकिन होशियारी की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि सफ़र शहर के बाहर ही ख़त्म होगा। परवाह ना करो, मैं भी चैथम रोड पे पहुंचने वाला हूँ। मगर तुम किस सिमत में जा रहे हो? मशरिक़ की तरफ। मैं समझ गया, बेफिक्र रहो। लेकिन ये क्या किस्सा है इमरान साहब? ऐसी सूरत में जबकि पिछली रात रहमान साहब पर हमला हो चुका है, उन्होंने इस वक्त ऐसी बेएहतियाती क्यों बरती? ग़ालिबन आपको एक्सट्रो ने हालात से आगाह कर दिया होगा। कुछ देर पहले मैं उसी को इत्तलात देता रहा हूँ। हाँ, मुझे इल्म है कि उनकी कार ख़राब हो गई थी, इसलिए उन्होंने टैक्सी मंगवाई। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हें इस वक्त घर ही जाना हो। हो सकता है कि तुमने महज शुबे की बिना पर ताक़ुब शुरू कर दिया हो। रहमान साहब का ताक़ुब तो मैं एक्स्ट्रो के हुक्म के मुताबिक सुबह से ही कर रहा हूँ। घर से ऑफिस तक भी मैंने उन पर नज़र रखी थी और मैंने वो गुफ्तगू भी सुनी थी जो उन्होंने ड्राइवर से की थी। इससे शुबे का सवाल पैदा नहीं होता। वैसे भी शुबे का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने इस तवक्को पर ही ताक़ुब शुरू किया था कि वो टैक्सी उन्हें घर ही ले जाएगी। तब तो ठीक है, अब मैं भी चैथम रोड पर पहुँच चुका हूँ और मेरा रुख मशरिक़ की जानिब है। चले आइए, अभी तक पिछली कार सीधी ही आ रही है और हम शायद शहर से 10 मील बाहर आ गए हैं। अगर आप इसी तरह रफ्तारी से आएँ तो बेहतर है। बेफिक्र रहो। इमरान की कार की रफ्तार पहले ही से काफ़ी तेज़ थी और वो सोच रहा था कि आखिर यकबैक वो कैसा खेल शुरू हो गया है। डैडी पे हमला क्यों हुआ और हमला आवरों को किस चीज़ की तलाश थी? क्या कोई महकमा जाती राज था जिसकी बिना पर रहमान साहब ने उसे इसमें शरीक करने से इनकार कर दिया था? वो सोचता रहा और कार तेज़ी से रास्ता तय करती रही। आखिर वो शहर की हदूद से बाहर निकल आया। अचानक ख़ाबर की आवाज़ फिर आई, टैक्सी दाहिनी जानिब एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गई है। अब क्या करोगे? इमरान ने पूछा। अब क्या करना चाहिए? अपनी गाड़ी उसी जगह रोक कर पैदल उधर जाओ जहाँ टैक्सी मुड़ी है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं। मुमकिन है कि ऐसी सूरत में कोई सूरत निकल आए। मैं बहुत तेज़ी से आ रहा हूँ। ख़ाबर की आवाज़ फिर नहीं आई। सूरज की आखिरी किरणें ऊंचे दरख्तों की चोटियों पर नारंगी रंग बिखेर रही थीं। कुछ देर बाद इमरान ने ख़ाबर को देखा। वो सड़क के किनारे खड़ा शुमाल की जानिब देख रहा था। इमरान ने कार उसी के करीब रोक दी। उधर। ख़ाबर ने शुमाल की जानिब कच्चे रास्ते की तरफ इशारा किया, जो तकरीबन आधे फरलॉन्ग के बाद दाहिनी तरफ मुड़ गया था। इमरान ने सर हिलाकर चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सड़क के दोनों जानिब जंगलों के सिलसिले बिखरे हुए थे। इन कच्चे रास्तों पर टायरों के निशानात हमारी रहनुमाई कर सकते हैं और इसी इत्मीनान पर मैंने यही ठहरना मुनासिब समझा, वरना कोई दूसरी राह निकालता। एक्स्ट्रो की पार्टी के बाद अफराद हकीकतन ज़हीन हैं, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। रहमान साहब उस वक्त चौंके जब टैक्सी गिरिबंग स्ट्रीट से चैथम रोड पर मुड़ी। इधर कहाँ? उन्होंने पूछा। साहब, उधर सड़क बंद है, फिल्म कंपनी वाले शूटिंग कर रहे हैं। आगे से मुगल स्ट्रीट में मोड़ कर लेकर चलूँगा। रहमान साहब फिर मुतमईन हो गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि रोज़े रोशन में उनके खिलाफ किसी किस्म की साजिश की जा सकेगी। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स का वीकली एडिशन खोल लिया, जो आज ही की डॉक से मौसूल हुआ था। फिर वो इसमें इस बुरी तरह से खो गए कि वक्त का एहसास ही ना रहा। मगर जब अंधेरा फैल गया तो उन्हें होश आया।
اس اندھیری کی نوعیت کا علم ہوتے ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ رات کا اندھیرا نہیں تھا، بلکہ اب ٹیکسی کا پچھلا حصہ ایک ایسے صندوق میں تبدیل ہو گیا تھا جس سے شاید ان کی آواز بھی باہر نہ جا سکتی تھی۔ ان کے اور ڈرائیور کے درمیان بھی ایک دیوار سی حائل ہو گئی تھی اور کھڑکیوں کے شیشے بھی تاریک ہو گئے تھے۔ رحمان صاحب نے شیشے ہی پر مکے مارنے شروع کر دیے، مگر وہ شیشے تو تھے نہیں کہ چور چور ہو جاتے۔ ان کا دائنا ہاتھ بری طرح دکھنے لگا، لیکن اندر کی تاریکی جو کی تو رہی۔ دراصل کھڑکیوں پر بھی کسی دھات کی پلیٹیں ہی چڑھ گئی تھیں، اور یہ تبدیلی کسی قسم کے میکینزم کی ہی رہین منت ہو سکتی تھی۔ کچھ دیر تک جد و جہد کرتے رہے، پھر تھک ہار کر سیٹ پر گر گئے۔ اگر ان کی کلائی پر ریڈیم کی ڈائل کی گھڑی نہ ہوتی تو شاید انہیں وقت کا اندازہ بھی نہ ہوتا۔ کچھ دیر بعد دھچکے لگنے لگے تو وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ شاید اب ٹیکسی کسی کچے راستے پر چل رہی تھی۔ 15 منٹ بعد ٹیکسی رک گئی، اور وہ دھچکا رکنے ہی کا تھا۔ اس دھچکے کے ساتھ ہی ٹیکسی کا پچھلا حصہ بھی اپنی اصلی حالت پہ لوٹ آیا۔ چاروں طرف اٹھی ہوئی دیواریں نیچے سرک کر غائب ہو گئیں۔ رحمان صاحب نے ڈرائیور کی طرف دیکھا، جو تمسخر آمیز انداز میں ان پر ہنس رہا تھا۔ نیچے 2 آدمی نظر آئے جن کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ اتریے جناب، ڈرائیور نے کہا، پچھلی رات تو آپ نے بڑی پھرتی دکھائی تھی۔ رحمان صاحب اسے قہر آلود نگاہوں سے گھورتے ہوئے نیچے اتر گئے۔ دونوں رائفلیں ان کی پشت سے آ لگیں اور انہیں ایک سمت چلنے پہ مجبور کیا جانے لگا۔ تم لوگ بہت بڑا جرم کر رہے ہو، انہوں نے غصولیے انداز میں کہا۔ یقیناً اگر ہم پکڑ لیے گئے تو یہ بہت بڑا جرم ہوگا، ٹیکسی ڈرائیور نے ہنس کر کہا۔ رحمان صاحب چلتے رہے۔ یہ ایک پتلی سی پگڈنڈی تھی، اس پہ بیک وقت صرف ایک آدمی ہی چل سکتا تھا۔ دوسری طرف سرکنڈوں کی گھنی جھاڑیاں تھیں۔ بعض مقامات پر انہیں سامنے سے ہٹائے بغیر آگے بڑھنا ہی ناممکن ہو جاتا تھا۔ رحمان صاحب کے آگے آگے ڈرائیور چل رہا تھا، اور پیچھے دوسرا آدمی تھا جس کی رائفل کی نال رحمان صاحب کی پشت سے لگی ہوئی تھی۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، اور اتنا اجالا تو تھا ہی کہ عمران اور کاور جھاڑیوں کے درمیان اس مسلح آدمی کو دیکھ لیتے جو ٹیکسی کے قریب کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے اپنی رائفل ٹیکسی سے ٹکا کر کھڑی کر دی تھی۔ ابھی اس نے جلی ہوئی دیا سلائی پھینکی بھی نہیں تھی کہ کاور نے اس پر چھلانگ لگائی۔ اس وقت عمران اور کاور دونوں کے چہروں پہ نقابیں تھیں۔ وہ آدمی چونکہ بے خبر تھا اس لیے سنبھل نہ سکا۔ کاور نے 2 ہی 3 ردوں میں اس کی گسپل نکال دیے، اور وہ بالکل خاموش تھا، اور ان دونوں نقاب پوشوں کو اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا جسے وہ آسمان سے ٹپکے ہوں۔ جان سے مار دوں گا، کاور کررایا۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت ہی کیا ہے اگر یہ زبان کھولنے میں جلدی کرے، عمران بولا۔ یہ نہیں بتائے گا، ہم خود ہی تلاش کر لیں گے، کاور نے کہا اور اس کا گلا گھونٹنے لگا۔ ٹھہرو، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ گردن پہ کاور کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، لیکن وہ اسے اپنے پیروں پر بدستور جکڑے رہا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ڈائریکٹر صاحب کو کدھر لے گئے ہیں؟ کاور نے پوچھا۔ تم کون ہو؟ ارے میرے سوال کا جواب دو۔ ادھر، اس نے داہنی جانب گردن گھما کر کہا۔ جھاڑیوں میں پگڈنڈی ہے اور آگے لکڑی کا مکان ہے۔ اتنی دیر میں عمران اپنی ٹائی سے اس کے دونوں پیر باندھ چکا تھا۔ پھر کاور نے اپنی ٹائی کھولی اور اس مغلوب کے دونوں ہاتھ اس کے پشت پر باندھ دیے۔ جب انہوں نے اس کے منہ میں رومال ٹھوسنے کا قصد کیا تو اس نے کھکھیا کر کہا، میں قطعی شور نہیں مچاؤں گا، اور اپنا منہ سختی سے بند کر لیا۔ پھر اس کا منہ کھلوانے کے سلسلے میں کاور کو تھوڑا سا تشدد بھی کرنا پڑا۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد وہ اس کے منہ میں رومال ٹھوس کر ایک طرف جھاڑیوں میں ڈال آئے۔ پگڈنڈی سرکنڈے کی جھاڑیوں کی وجہ سے دشوار گزار ہو گئی تھی۔ اگر ان کے چہرے بھی نقابوں میں پوشیدہ نہ ہوتے تو چہرے پہ لاتعداد خراشیاں آئی ہوتیں۔ ہاتھ میں دستانے تو انہوں نے پہلے ہی پہن رکھے تھے۔ سیکرٹ سروس والوں کا اصول تھا کہ اپنی مہمات میں دستانے ضرور استعمال کرتے تھے۔ وہ چلتے رہے۔ پگڈنڈی ابھی تک کسی طرف مڑی نہیں تھی، اب تاریکی پھیلنے لگی تھی، اور جھینگروں کی جھائی جھائی سے ان کے کانوں میں سنسناہٹ ہونے لگی تھی۔ شام نسبتاً خنک تھی۔ پگڈنڈی کے استحکام پر انہیں لکڑی کا وہ مکان نظر آ گیا جس کی چھتیں سرکنڈوں کی جھاڑیوں سے زیادہ اونچی نہیں تھیں۔ یہاں جھاڑیاں بلند زمین پر تھیں، اور اس لیے وہ مکان ہر طرح سے محفوظ تھا۔ درمیان میں تھوڑی سی جگہ شاید آمد و رفت کے لیے صاف کی گئی تھی، ورنہ نشے میں بھی مکان کے گرد جھاڑیاں ہی جھاڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ عمران نے کاور کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے مڑ کے آہستہ سے کہا، اور دونوں زمین پر لیٹ کر آہستگی سے مکان کی طرف کھسکنے لگے۔ کمرے میں رحمان صاحب سمیت 6 آدمی تھے۔ ان میں سے 3 نے اپنے چہرے نقابوں سے چھپا رکھے تھے۔ 2 تو رحمان صاحب کے ساتھ ہی آئے تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور کے متعلق اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ میک اپ میں ہیں۔ دوسرا آدمی جس کے ہاتھ میں رائفل تھی کچھ پریشان سے نظر آ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ معاملات کی نوعیت سے کسی حد تک واقف تو ہے، لیکن اس غیر قانونی حرکت کی تائید دل سے نہیں کر رہا۔ ٹیکسی ڈرائیور کی حیثیت باقی چاروں سے ممتاز معلوم ہوتی تھی، کیونکہ ان سے گفتگو کرنے کے وقت اس کا لہجہ تحکمانہ ہوتا تھا۔
ہاں رحمان صاحب، اب کیا ارادہ ہے؟ اس نے خشک لہجے میں پوچھا۔ میں تمہاری کسی بکواس کا جواب نہیں دوں گا، رحمان صاحب غرائے۔ وہ خوفزدہ نہیں معلوم ہوتے تھے، اس کے برعکس ان کی آنکھوں سے قہر جھانک رہا تھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے بخیر و عافیت رخصت ہو جائیں گے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے ہنس کر کہا۔ تم کچھ شروع کرو، ابھی تم دیکھ ہی لوگے۔ مجھے معلوم ہے مسٹر رحمان کہ آپ اپنی بہترین ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کی بنا پر اس عہدے تک پہنچے ہیں، لیکن اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے اور آپ کا ذہن کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ آپ اس وقت یہاں سے جا سکیں گے جب اس سرخ پیکٹ کے متعلق ہمیں بتا دیں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ تم جیسے گدھوں سے گفتگو کرنا میں اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہوں۔ تو اچھا رحمان صاحب، اب آپ کو ہم گدھوں کی لاتیں ضرور سہنی پڑیں گی۔ رحمان صاحب کھڑے ہو گئے اور ایسا معلوم ہونے لگا جیسے وہ اس ٹیکسی ڈرائیور سے لپٹ ہی پڑیں گے۔ ان کو نقاب پوشوں نے پکڑ کے پھر کرسی میں دھکیل دیا۔ ٹیکسی ڈرائیور ہنس رہا تھا۔ دفعتاً اس نے کہا، انگیٹھی میں کوئلے دہکاؤ، میں محکمہ سرخ رسانی کے ڈائریکٹر جنرل کی چربی نکالوں گا۔ رحمان صاحب کچھ نہ بولے، ان کے ہونٹ بھیچے ہوئے تھے۔ انگیٹھی میں کوئلے تو پہلے ہی سے دیکھ رہے تھے اور اس میں لوہے کی ایک سلاخ بھی پڑی ہوئی تپ رہی تھی۔ شاید انہوں نے پہلے ہی سے اذیت دینے کا سامان مہیا کر لیا تھا، کیونکہ رحمان صاحب تو اپنی ضدی طبیعت کے لیے دور دور تک مشہور تھے۔ مگر یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ سرخ لوہے سے داغے جانے کی دھمکی انہیں نرم کر دیتی۔ وہ کھرے پٹھان تھے اور انہیں اس پہ بڑا فخر تھا کہ چنگیز خان سے لے کر ان تک کی نسل یک رنگی ہر حال میں برقرار رہی کہ کسی دوسری نسل کے خون کی آمیزش نہ ہونے پائی۔ انگیٹھی ان کے قریب لائی گئی، مقصد شاید یہی تھا کہ وہ تپتی ہوئی سلاخ دیکھ سکیں۔ یہ رحمان صاحب نے حقارت سے کہا، چربی ضرور نکالے گی، لیکن شاید زبان تک اس کی رسائی نہ ہو سکے۔ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ چلو اٹھاؤ سلاخ، میں دیکھوں گا کہ یہ میرے گوشت پر ٹھنڈی ہونے میں کتنا وقت لیتی ہے۔ چلو اٹھاؤ، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ٹیکسی ڈرائیور پلکیں جھپکانے لگا۔ رحمان صاحب اسے قہر آلود نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ان پانچوں پر چھائے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ چونکہ وہ روز روشن میں اس قسم کی کسی حرکت کا تصور نہیں کر سکتے تھے، ورنہ اس وقت ان کے جیب میں ریوالور ضرور موجود ہوتا اور پھر شاید یہاں اس لکڑی کے مکان تک آنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ رحمان صاحب کچھ اسی قسم کے آدمی تھے۔ بڑھاپے میں بھی ان کے قوا اتنے محزمل نہیں ہوئے تھے جتنے عام طور پر ضعیف آدمیوں کے ہو جاتے ہیں۔ وہ غصہ آور بھی تھے، لیکن غصے میں بھی ان کی عقل اپنی جگہ پر ہی برقرار رہتی تھی۔ دفعتاً ٹیکسی ڈرائیور نے مڑ کر کہا، داغ دو۔ ایک نقاب پوش نے سلاخ اٹھائی جو انگارہ ہو رہی تھی۔ رحمان صاحب نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، لیکن ٹھیک اسی وقت ایک فائر ہوا اور وہ نقاب پوش سلاخ سمیت اچھل کر دور جا پڑا۔ گولی اس کے ہاتھ پر ہی پڑی تھی۔ بقیہ لوگ بے ساختہ اچھل پڑے، لیکن ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی کھڑکی کے دونوں پٹ کھل گئے اور دو ہاتھ نظر آئے جن میں ریوالور تھے۔ تم سب اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ، گنجیلی آواز میں کہا گیا، اور یکبیک رحمان صاحب کا چہرہ کھل اٹھا۔ کیا وہ عمران کی آواز بھی نہ پہچان سکتے؟ ان لوگوں کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ پھر دروازہ کھلا اور انہوں نے ایک نقاب پوش کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ یہ خالی ہاتھ تھا اور اس نے آتے ہی ان پانچوں کی مرمت شروع کر دی۔ کھڑکی میں ابھی دو ریوالور نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنا چاہا تاکہ اسے بھی چیخ کر ڈھیر ہو جانا پڑا۔ کھڑکی سے فائر ہوا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ رحمان صاحب نے گرج کر کہا۔ اگر یہ آسانی سے قابو آ سکے تو قانوناً تم ان پر فائر نہیں کر سکتے۔ قانون کی باتیں تم مت سنو دوست، کھڑکی سے کہا گیا۔ عمران نے خاور کو مخاطب کیا تھا۔ خاور نے ان کی تلاشیاں لے کر 5 ریوالور برآمد کیے اور انہیں اپنے قبضے میں کر لیا۔ پھر 5 ریوالور اور رائفل اس نے کھڑکی سے باہر پھینک دیے۔ اب وہ پھر بقیہ 3 پہ پل پڑا۔ گھوسے، لاتیں، تھپڑ حسب توفیق ان پہ پڑتے رہے۔ وہ تینوں خاموشی سے پٹتے رہے کیونکہ وہ 2 کا حشر پہلے ہی دیکھ چکے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ دونوں ریوالور اب بھی کھڑکی میں موجود ہیں۔ خاموش رہو بدتمیز، مجھے ایسی باتوں پہ غصہ نہیں آتا، عمران نے کہا، کیونکہ مجھ تک چنگیز خان کا خون کافی ٹھنڈا ہو کر پہنچا ہے۔ رحمان صاحب صرف دانت پیس کر رہ گئے۔ عمران کہتا رہا، میں نے ان دونوں کو جان سے نہیں مارا، ایک کا ہاتھ زخمی ہوا ہے اور دوسرے کا پیر۔ یہ شاید بے ہوش ہو گئے ہیں، لیکن اگر مر بھی گئے تو میرا کیا بگڑے گا؟ میں تمہیں عدالت میں کھینچوں گا۔ رحمان صاحب گرجے، میری موجودگی میں قانون شکنی ہوئی ہے، آپ میرے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں کر سکیں گے۔ میں جتنا معصوم 1 سال کی عمر میں تھا اتنا ہی آج بھی ہوں، لہٰذا برائے کرم عدالت کی دھمکی نہ دیجیے۔ خاموش رہو۔ ہاں یہ ممکن ہے، عمران نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ اتنی دیر میں خاور نے ان تینوں کو اسی رسی سے باندھ دیا جو شاید رحمان صاحب کے لیے مہیا کی گئی تھی۔ اب انہوں نے ریوالور کو کھڑکی سے غائب ہوتے دیکھا اور تھوڑی دیر میں کمرے میں انہیں دوسرا نقاب پوش نظر آیا۔ کیا آپ ٹیکسی ڈرائیو کر سکیں گے؟ عمران نے رحمان صاحب سے پوچھا۔ کیوں؟ وہاں ٹیکسی کے قریب جھاڑیوں میں بھی ایک آدمی موجود ہے۔ کل 5 آدمی زندہ یا مردہ آپ کے ساتھ جا سکیں گے، 6واں مجھے پسند آ گیا ہے۔ عمران ٹیکسی ڈرائیور کی طرف دیکھنے لگا۔ تم دونوں کو بھی میرے ساتھ ہی چلنا پڑے گا اور تم باقاعدہ طور پہ اپنا بیان دو گے۔ میں بیانات کا سرے سے قائل ہی نہیں ہوں۔
خواہ وہ باقاعدہ ہوں یا بے قاعدہ۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں اس سلسلے میں آنا پڑے گا۔ عمران کچھ نہ بولا۔ دفعتاً رحمان صاحب خاور کی طرف مڑے۔ تم اپنا چہرہ دکھاؤ۔ باس کی اجازت کے بغیر ناممکن ہے جناب، خاور نے عمران کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ آپ ایسی باتوں کی فرمائش نہ کیجیے جو میرے بس سے باہر ہوں، عمران نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پھر عمران اور خاور الگ جا کر آہستہ آہستہ گفتگو کرنے لگے۔ رحمان صاحب انہیں گھورے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد خاور بے ہوش آدمی کی طرف متوجہ ہو گیا اور ان میں سے ایک کو اپنی کمر پر لاد رہا تھا۔ عمران نے دروازہ کھولا اور بے ہوش آدمی کو کمر پر لادے ہوئے باہر نکل آیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ رحمان صاحب نے بھرائی ہوئی آواز میں آہستہ سے کہا۔ لہجے میں اب پہلے والی سختی باقی نہیں تھی۔ آپ کی واپسی کا انتظام، عمران نے جواب دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں دیر سے پہنچا، ورنہ آپ یہاں نہ آ سکتے، مگر اب تم جو کچھ کر رہے ہو مجھے پسند نہیں کرتا۔ میں تمہیں قانون کی حدود سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ بہتری اسی میں ہے کہ میرے ساتھ چلو اور باقاعدہ طور پر اپنا بیان پولیس کو دو۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکوں گا، آخر میرے بھی تو اپنے کچھ فرائض ہیں۔ میں نہیں سمجھا۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر سر سلطان کے لیے کام کرتا رہتا ہوں، اس سلسلے میں بھی میں انہی کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک ذمہ دار آدمی ہیں۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن سر سلطان کو اس معاملے سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ سر سلطان ہی ٹھہرے، عمران سر ہلا کے بولا۔ انہیں تو اس کی فکر بھی پڑ سکتی ہے کہ ان کے پڑوسی کے یہاں روزانہ مونگ کی دال کیوں پکائی جاتی ہے۔ بکو مت، تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ رحمان صاحب کو پھر غصہ آ گیا۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ کل صبح تک تم ہتھکڑیوں میں میرے سامنے لائے جاؤ۔ بھگتوں گا جو کچھ بھی تقدیر میں ہے، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ خاور واپس آ گیا تھا اور اب دوسرے بے ہوش آدمی کو اپنی کمر پہ لاد رہا تھا۔ اس کے باہر جاتے ہی رحمان صاحب پھر بولے۔ اچھا تو پھر یہ سب میرے ساتھ جائیں گے اور تم سے میں بعد میں سمجھوں گا۔ میں آپ سے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ یہ میرا شکار ہے، عمران نے ڈرائیور کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن اس کا نتیجہ سوچ لو، رحمان صاحب نے کہا۔ مٹی کے تیل کی لیمپ کی بتی میں گل آ گیا تھا۔ عمران نے اسے ٹھیک کیا اور ان تینوں آدمیوں کو الگ الگ باندھنے لگا جنہیں خاور ایک ہی رسی سے جکڑ گیا تھا۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کے پیر بندھے رہنے دیے، لیکن بقیہ دو آدمیوں کے پیروں سے رسی نکال دی تاکہ وہ اپنے پیروں سے چل کر ٹیکسی تک جا سکیں۔ البتہ ان کے ہاتھ مجھ پر ہی باندھ دیے تھے۔ میں پھر کہتا ہوں تم سے حماقت سرزد ہو رہی ہے، رحمان صاحب نے نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پیدائش سے اب تک مجھ سے کوئی عقلمندی نہیں سرزد ہوئی، آپ تو جانتے ہی ہیں۔ اس پہ رحمان صاحب پھر ابل پڑے اور تھوڑی دیر تک بحث جاری رہی۔ پھر خاور واپس آ گیا۔ آپ ان دونوں کو لے جائیے، عمران نے رحمان صاحب سے کہا، اور براہ کرم میرے معاملات میں دخل اندازی نہ فرمائیے، ورنہ جس طرح آپ قانون کو پیش کر دیتے ہیں اس طرح مجبوراً مجھے بھی اپنے اختیارات کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ مجھے وزارت داخلہ سے اس قسم کے حقوق حاصل ہوئے ہیں؟ خاموش رہو، سب بکواس ہے۔ وہ اجازت نامہ مستقل نہیں تھا جو تمہیں کبھی سر سلطان کی وساطت سے ملا تھا۔ میں خاموش ہوں، لیکن مجھے اس بات کا قلق ہے کہ آپ نے ابھی تک شام کی چائے نہ پی ہوگی۔ خاموش رہو سور، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، رحمان صاحب نے دانت پیس کر کہا۔ تو آپ یکبیک عمران کا موڈ پھر خراب ہو گیا اور اس نے خاور سے کہا، ڈائریکٹر جنرل صاحب کو ٹیکسی تک پہنچا کر واپس آ جاؤ۔ رحمان صاحب تھوڑی دیر تک اسے گھورتے رہے اور پھر دروازے کی طرف مڑ گئے۔ سب سے آگے وہ خود تھے، ان کے پیچھے دونوں قیدی، اور خاور ان کے پیچھے ریوالور لیے ہوئے چل رہا تھا۔